अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम इस्तिखारा में खुश आमदीद। मैं हूँ तहमीना शेख। प्रोग्राम इस्तिखारा लेकर आपकी खिदमत के लिए आपके सामने हाजिर हुए हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे आपके मसाइल का हल। ये मसाइल मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, जैसे बच्चों की शादियों में रुकावट होती है, मियाँ बीवी में झगड़ा होता है और कारोबार में मुख्तलिफ किस्म के मसाइल आ रहे होते हैं। इन तमाम मसाइल के हल के लिए आपके सामने प्रोग्राम इस्तिखारा पेश किया जा रहा है, जिसमें हमारे साथ स्टूडियोज में तशरीफ फरमा है मुफ्ती सैयद शहबाज सैफी साहब। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इनके साथ ही तशरीफ फरमा है अलामा कासिम रसूल साहब। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाजरीन, अगर आपके साथ भी किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम, कोई मसला, कोई परेशानी है तो आप हमारे प्रोग्राम में लाइव कॉल कर सकते हैं, अपने किसी भी मसले को डिस्कस कर सकते हैं। कुरान और हदीस की रोशनी में रहते हुए आपको आपके मसाइल का हल बताया जाएगा, कुरान पाक की सूरतों से, कुरान पाक की आयात से और अल्लाह ताला के नामों के जरिए से, जिससे आप लोगों के मसाइल हल होते हैं। इसके साथ साथ अपने तमाम नाजरीन से ये गुजारिश करूंगी कि आप लोग जब प्रोग्राम में कॉल करते हैं तो पहले अपने टीवी का वॉल्यूम बंद कर लिया करें, ताकि आपकी आवाज़ हमें आ सके। अक्सर औकात ये प्रॉब्लम आ रहा होता है कि टीवी का वॉल्यूम ऊंचा होता है, आवाज़ आ नहीं रही होती, बात सही तरह हो नहीं पाती और लाइन ड्रॉप हो जाती है। तो जब भी आप कॉल करें पहले टीवी की आवाज़ बंद कर लिया करें, फिर बात किया करें। इसके साथ साथ मैं अपने बाकी तमाम के तमाम नाजरीन वो जो कि ये कॉल करके पूछ रहे होते हैं कि मसले का जो हल बताया था वो हम भूल गए या हमें याद नहीं रहा या लाइट चली गई थी हम सुन नहीं पाए, उन तमाम की आसानी के लिए जनाब यूट्यूब पर हमारे प्रोग्राम इस्तिखारा तारीख के साथ डेट वाइज आप सर्च कर सकते हैं, आपको वहां से मिल जाएगा। पूरा प्रोग्राम आप दोबारा से देख सकते हैं और दोबारा कॉल करने की जहमत भी नहीं होगी आपको। वो तमाम लोग जो हमें खतूत लिखते हैं वो बिल्कुल खतूत लिखें, अपने मसले मसाइल शेयर करें, उनका हल जानें, लेकिन जिस खत के साथ जवाबी लिफाफा होता है उसी को जवाब दिया जाता है, जिसके साथ जवाबी लिफाफा नहीं होता उसको जवाब नहीं दिया जाता। तो जब भी आप लोग खत लिखा करें साथ जवाबी लिफाफा लाजमी भेजा करें, ताकि आपको जो आपके मसले का हल है वो बताया जाए। नाज़रीन, वालिदैन के फरमाबरदार औलाद और वो औलाद जो वालिदैन की फरमाबरदार नहीं है, मैं ये चाहती हूँ कि इस पर हम आज के प्रोग्राम में डिटेल के साथ बात करेंगे, क्योंकि अक्सर औकात जब हमें कॉल्स मौसूल होती हैं जिनसे हम बात करते हैं, वालिदैन की तरफ से ये प्रॉब्लम आ रहा होता है कि औलाद जो है वो बात नहीं मानती, बेटे बात नहीं मानते, ना मिलते हैं न जुलते हैं, शादी हो गई है, अलहदा हो गए। तो मैं चाहती हूँ कि इस टॉपिक पर हम बात करें, ताकि हमारे तमाम के तमाम नाजरीन जो इस टाइम हमें देख रहे हैं, तमाम वो शादीशुदा हजरात जो अपनी माओं से नाराज़ हैं, अपने बाप से नाराज़ हैं, उनके लिए दीन क्या कहता है, उन्हें क्या करना चाहिए। जो वक्त गुजर गया वो कोई वापस नहीं ला सकता, लेकिन जो वक्त हाथ में है या आने वाला है उसमें हम ज़रूर अपनी दुरुस्तगी कर सकते हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि दीन के मुताबिक इस पर बात की जाए कि वालिदैन की फर्मा बरदारी के क्या फ़वाइद हैं और नाफरमानी के क्या हालात हैं, क्या होगा ऐसी औलाद के साथ, इस पर हम बात करते हैं। जी सफ़ी साहब बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। बहुत खूबसूरत सवाल आपने किया है इस हवाले से कि ये हमारे माशरे का सुलगता हुआ एक पहलू है। और कुछ दिन पहले हमारे इसी प्रोग्राम में एक कॉल मौसूल हुई और माँ रो रही थी कि मेरा बेटा मुझसे मिलता नहीं है जब से शादी की है। तो एक तो सबसे बड़ी वजह यह है कि हम दीन की तालीमात से दूर हो चुके हैं। जितना नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तरीक़े को अपनाएंगे, आपकी सुन्नतों पर अमल करेंगे, अल्लाह ने जो हम पर जिम्मेदारियां लागू फरमाई हैं उन पर अमल करेंगे, उतना हमारा मुआशरा एक पुरसुकून मुआशरा होगा, अमन वाला मुआशरा होगा। हर इंसान के ज़िम्मा अल्लाह ने कुछ हुकूक रखे हैं और कुछ उसके फ़राइज़ हैं। हम में से हर एक शख्स का मिजाज ये बना हुआ है कि वो अपना हक तो मांगता है, लेकिन जो उसके फराइज हैं उन्हें अदा नहीं करता। सही। अच्छा, बात कड़वी है लेकिन आगाज में मैं करना चाहता हूँ, बाकी इस पर बात होती रहेगी। जिन वालिदैन के बच्चे नाफरमान होते हैं, बेअदब होते हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि वालिदैन ने अपना फर्ज सही मानों में अदा नहीं किया होता। वालिदैन का फर्ज यह है कि उनकी सही तालीम व तरबियत करें। इस उम्र में
ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہم کاروبار کو سنبھال لیں, ہم جو ہے نا وہ پیسہ زیادہ کما لیں. اس پر بات انشاءاللہ بالکل روٹین اس میں پر ہم ہم بات انشاءاللہ. کریں گے آگے, لیکن کالر ہیں پہلے ان سے بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. تھوڑا سا اونچی آواز میں بات کریں. کیا نام ہے آپ کا؟ رابعہ میرا نام, میں قصبہ گجرات سے بات کر رہی ہوں. مجھے سمجھ نہیں آ رہی, آپ کی آواز نہیں آ رہی. مجھے اپنے شوہر کے متعلق بات کرنی ہے. کیا کہنا چاہتی ہیں؟ میرے شوہر کا نام مجاہد ہے, اس نے انٹرویو دیا ہے پچھلے مہینے 21 تاریخ کو, لیکن ابھی تک کوئی نتیجہ نہیں ملا. آپ کو وظیفہ بتا دیں. آپ کی آواز نہیں آ رہی محترمہ, بالکل بھی میں نہ آپ کا نام اور نہ آپ کی بات سمجھ پا رہی ہوں. آپ یا تو بلند آواز میں بات کریں یا دوبارہ سے ٹرائی کر لیں. ہلو جی, کیا نام ہے آپ کا؟ رابعہ میرا نام, میں قصبہ گجرات سے بات کر رہی ہوں. اچھا جی رابعہ. جی رابعہ, آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ میں اپنے شوہر کی جاب کے متعلق وظیفہ پوچھنا چاہتی ہوں. شوہر کی جاب کے متعلق وظیفہ؟ پچھلے مہینے 21 تاریخ کو انہوں نے انٹرویو دیا ہے, لیکن کوئی سلیکشن نہیں ہوئی. ابھی تک انہوں نے کوئی جواب بھی نہیں دیا. وظیفہ بتا دے کہ اس کی سلیکشن ہو جائے. سلیکشن ہو جائے. انٹرویو دیا ہے, جاب نہیں لگ رہی. ٹھیک ہے اب انٹرویو ہوا ہے تو بتاتے ہیں. بالکل آپ کو رابعہ, بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمیں کال کی ہے. اس مسئلے کا حل ہم جانتے ہیں صفی صاحب سے. صفی صاحب بتائیے. یہ میری بہن جو اپنے شوہر کے حوالے سے فکر مند ہیں, تو میری بہن آپ پریشان نہ ہوں, اللہ رب العزت انشاءاللہ کرم فرمائے گا, فضل ہو جائے گا. اپنا تعلق اللہ سے مضبوط کریں, نماز کی پابندی کریں دونوں میاں بیوی, اور اس کے ساتھ ایک وظیفہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. ہر نماز کے بعد دونوں میاں بیوی یا باسطو یا رافعو, یہ دو اللہ تعالیٰ کے اسماء گرامی ہیں, 100 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھنے ہیں, اور 5 نمازوں میں 500 مرتبہ پورے ہو جائیں گے. اگر نماز رہ جائے تو جب نماز قضا کریں تعداد پوری کر لیں. دن میں 500 مرتبہ ہر صورت یہ وظیفہ مکمل کریں اور اسے جاری رکھیں جب تک کام نہیں ہوتا. امید ہے انشاءاللہ بہت جلد اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل ہو جائے گا, کرم ہو جائے گا, اور آپ کے شوہر کو اللہ تعالیٰ کوئی مناسب اور اچھی جاب عطا فرمائے گا. بالکل ٹھیک ہے, جیسے کہ آپ کو رابعہ بتایا ہے, آپ اس پر عمل کریں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے شوہر کا جو مسئلہ ہے بے روزگاری کا, یعنی جاب نہیں ہے ان کے پاس, یہ مل جائے گی. لیکن عمل آپ نے کرنا ہے, آپ اس پر عمل کریں. تعداد کے حوالے سے بھی آپ کو خصوصی طور پر صفی صاحب نے سمجھا دیا ہے, اب عمل کیجئے, اللہ تعالیٰ خیر کریں گے. اس کے ساتھ ہی ہمارے باقی تمام کے تمام ناظرین جو اپنے کسی بھی مسئلے کی وجہ سے پریشان ہیں, وہ بالکل ہمیں پروگرام میں کال کر سکتے ہیں اور اپنے کسی بھی مسئلے کا حل جان سکتے ہیں. قرآن اور حدیث کی روشنی میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے نام, قرآن پاک کی آیات, قرآن پاک کی صورتوں کے ذریعے سے, جس سے یقیناً آپ لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں. ناظرین, پروگرام استخارہ جو کہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے, اس میں ہمیں ایک اور کالر نے جوائن کیا ہے, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون ہیں اور کہاں سے ہیں؟ میں شازیہ بات کر رہی ہوں ملتان سے. تو میں نے آپ یہ پوچھنا تھا کہ میری 3-4 سال ہو گئے شادی کو, تو پہلے 1 سال پہلے بیٹی ہوئی تھی تو فوت ہوئی, اس کے بعد اولاد نہیں ہوئی. تو ہم کرائے کے گھر میں رہتے ہیں, کیا وہ گھر چھوڑ دینا چاہیے؟ لوگ کہتے ہیں گھر چینج کر دو, یا پھر اسی گھر میں رہ کے کچھ وظیفہ بتا دیں. چلیں آپ کو بتاتے ہیں. جی بہت شکریہ شازیہ, آپ نے ہمیں کال کی ہے. جی علامہ صاحب گائیڈ لائن دے دیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ. میری بہن, اللہ پاک آپ کے لیے آپ کو اولاد عطا فرمائے, نیک و صالح اولاد عطا فرمائے. رب تعالیٰ کے حضور اولاد کے لیے دعا کرنا انبیاء کی سنت ہے, تو آپ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں, کیونکہ رب تعالیٰ نے تو فرمایا ہے کہ میرے بندے میری رحمت سے نا امید نہ ہو, لا تقنطوا من رحمت اللہ. تو اللہ پاک ضرور انشاءاللہ آپ کو نیک و صالح اولاد عطا فرمائے گا. آپ نے کرنا کیا ہے, سب سے پہلے صلاۃ و صوم کی پابندی کریں. نماز فجر کو جب آپ ادا کر لیں تو ایک تسبیح آیت کریمہ اور ایک تسبیح استغفر اللہ اول آخر درود پاک کے ساتھ, اور جب نماز عشاء کو ادا کر لیں سورہ مریم کی تلاوت کرنی ہے. آپ کو 3 چیزیں بتا دی گئی ہیں. سب سے پہلے فرائض کی پابندی کریں, نماز فجر کو ادا کرنے کے بعد
استغفरुल्लाह की एक तस्बीह, आयत करीमा की एक तस्बीह, अव्वल आखिर दरूद पाक के साथ। इसी तरह नमाज इशा को अदा करने के बाद सूरह मरियम की तिलावत करें अव्वल आखिर दरूद पाक के साथ, फिर रब ताला को हुजूर दुआ करें। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपको नेक और सालिह औलाद अता फरमा देगा। बिल्कुल ठीक है, जैसे कि आपको बताया गया है शाजिया, आप इस पर अमल करें, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला खैर करेंगे। आपकी औलाद यकीनन जिसकी ख्वाहिश होती है हर शादीशुदा लोगों को कि उनके यहाँ औलाद हो, नेक साले औलाद हो, आपकी ये ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। अमल आपने करना है, आप इस पर अमल करें और दुआ भी करें अल्लाह के हुजूर, अल्लाह ताला दुआओं को कबूल करते हैं। इसके साथ ही हमारे बाकी तमाम नाजरीन जो प्रोग्राम इस्तिखारा इस टाइम देख रहे हैं, बिल्कुल अगर अपने किसी भी मसले मसाइल की वजह से परेशान है तो आप हमें प्रोग्राम में कॉल कर सकते हैं और अपने किसी भी मसले का हल जान सकते हैं। लेकिन कोशिश कीजिए जो संजीदा मसाइल होते हैं, जो वाकई प्रॉब्लम्स होते हैं, जो ऐसे मसाइल होते हैं जिनके बारे में समझ नहीं आ रहा होता, आप उस हवाले से हमें कॉल कर सकते हैं। बाज़ औक़ात इंसान को कोई ख्वाब ऐसा आता है बार बार या एक मर्तबा जिसके बारे में समझ नहीं आता, बिल्कुल आप उसकी ताबीर के लिए भी हमें कॉल कर सकते हैं और उसकी ताबीर जानने के साथ साथ उसका सदका क्या बनता है, ये सारी की सारी गाइडलाइन आपको दी जाती है। नाज़रीन, जैसे कि हम प्रोग्राम में नाफरमान औलाद के हवाले से बात कर रहे हैं, तो यकीनन मैं ये चाहती हूँ कि इस टॉपिक पर हम डिटेल के साथ बात करें, लेकिन चूंकि आपको पता है कि कॉलर्स का सिलसिला जो है वो जारी होता है, साथ साथ उनसे बात भी करनी होती है और टाइम भी यही मुख्तस किया जाता है, तो वो भी सिलसिला चलता रहता है। लेकिन जहाँ पर नाफरमान औलाद के हवाले से हम बात करें, उस पर हम बात करते हैं अलामा साहब से। अलामा साहब क्या कहेंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझसे पहले किबला मुफ्ती साहब जिस तरह फरमा रहे थे कि वालिदैन अगर औलाद की तरबियत अच्छी ना करें तो औलाद फर्मा बरदार नहीं होती, औलाद नाफरमान फिर हो जाती है। औलाद की तरबियत किस तरह से करें, आइए हदीस मुबारका सुनते हैं। करीमा का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अदिबू औलादकुम अला सलास खिसाल। फरमाया कि सहाबा अपनी औलाद को 3 खसलतें सिखाओ, 3 बातें सिखाओ। मैं मफहूम बयान कर रहा हूँ। सबसे पहली बात जो बताई, हुब्बु नबीयुकुम, फरमाया कि मेरी मोहब्बत अपनी औलाद के दिल में डाल देना। दूसरे नंबर पर इरशाद फरमाया व हुब्बु अहले बैत, अहले बैत की मोहब्बत उनके दिल में डालना। और तीसरे नंबर पर इरशाद फरमाया व तिलावतुल कुरान, कुरान पाक की तिलावत अपनी औलाद को सिखाना। डॉक्टर अल्लामा इकबाल अलैहि रहमा आप फरमाते हैं कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी औलाद तुम्हारी फर्मा बरदार हो, तुम्हारी औलाद का दिल नरम हो, तो तुम्हें चाहिए कि तुम क्या करो, अपनी औलाद के दिल में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को डाल के उनकी तरबियत में शामिल कर दो कि दिन रात आपकी ज़ात पे दुरूद पाक पढ़ा करें। तो करीमा का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि औलाद की तरबियत किस तरह से की जाए। तो यकीनन जब औलाद की तरबियत अच्छी होगी तो फिर औलाद फर्मा बरदार होगी। क्यों फर्मा बरदार होगी? जब दिल में हुब्बु नबीयुकुम, जब दिल में वह हुब्बु अहले बैत, जब दिल में व तिलावतुल कुरान, कुरान पाक की तिलावत करने वाले होंगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले होंगे, अहले बैत आपकी आल से मोहब्बत करने वाले होंगे, तो फिर औलाद फर्मा बरदार नहीं होगी। फिर औलाद नेक और साले औलाद होगी कि जो इस दुनिया में भी अपने वालिदैन को फ़ायदा देगी और वालिदैन के चले जाने के बाद उन्हें कब्र में भी फ़ायदा देगी। अब वालिदैन को औलाद किस तरह कब्र में फ़ायदा देगी? उसी सूरत में है जब औलाद की तरबियत अच्छी की होगी। किस तरह से फ़ायदा मिलेगा? आइए हदीस मुबारका सुनते हैं। करीमा का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नर रजुला लतुरफ़अु दरजातुहु फिल जन्नह फ़यक़ूलु अन्ना हाज़ा बिस्तिग़फ़ारि वलदिक लक। मेरे और आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हदीस मुबारका का मफ़हूम है कि जन्नत में कुछ लोग होंगे, उनके मुकाम को बुलंद कर दिया जाएगा, मर्तबे को बुलंद कर दिया जाएगा। वो पूछेंगे अहले जन्नत से, आया हमारा मर्तबा क्यों बुलंद किया गया? तो उन्हें बताया जाएगा कि तुम्हारी औलाद ने दुनिया में बैठकर तुम्हारे लिए दुआए मग़फ़िरत की है। अल्लाह पाक ने तुम्हारी औलाद की दुआ को कबूल करते हुए तुम्हारे दर्जात को बुलंद कर दिया है। ये उसी सूरत में है जब औलाद की तरबियत अच्छी, जब औलाद के दिल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, अहले बैत की मोहब्बत व तिलावतुल कुरान, कुरान पाक की तिलावत सिखाई होगी, उसी सूरत में हम दुनिया में भी कामयाब हो जाएंगे, हमें दुनिया भी मिल जाएगी और हमारा हशर वाले दिन नामा अमाल जो होगा वो भी नेकों का होगा। तो इसलिए हमें चाहिए, हर शख्स चाहता है कि हमारी औलाद फरमाबरदार हो।
تو ناظرین سے گزارش یہ ہے کہ وہ دعا کریں کہ اللہ پاک اولاد والوں کی اولاد کو نیک بنائے، اور جو لوگ اولاد کے تمنا ہیں، جو بیٹیوں کے طلبگار ہیں، اللہ پاک انہیں بیٹیاں عطا فرمائے، جو بیٹوں کے طلبگار ہیں اللہ پاک انہیں بیٹی عطا فرمائے۔ بالکل ٹھیک ہے، جیسے کہ ناظرین اولاد کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، یقیناً جن کے ہاں اولاد نہیں ہوتی والدین اس حوالے سے بہت زیادہ پریشان دکھائی دیتے ہیں کہ ہمارے ہاں اولاد نہیں ہے، اور اکثر اوقات آپ کو پتہ ہے کہ شادی کے بعد پہلا یہ سوال کیا جاتا ہے اگر خدا نخواستہ کسی کے ہاں اولاد جیسی نعمت نہ ہو تو پھر بہت زیادہ اس پر تنقید بھی کی جاتی ہے۔ اولاد ہونے کے بعد، محنت سے اس کو پالنے کے بعد، اس کی پرورش کرنے کے بعد، ماں کا راتیں جاگنے کے بعد، خود گیلے پر سو کر بچے کو خشک پر سلانے کے بعد، اپنی بھوک کو بھوک میں رہنے کے بعد، اپنے منہ سے نوالا نکال کر اولاد کے منہ میں ڈالنے کے بعد، جب یہ اولاد جوان ہو جاتی ہے، جب اس کے سائے میں بیٹھنے کا ٹائم آتا ہے ماں کے لیے، باپ کے لیے، والدین کے لیے، اور اس ٹائم اگر اولاد نافرمانی کرے یا بدتمیزی کرے یا بدسلوکی کرے تو والدین کے دل پر کیا بیتتی ہے، کیسے گزرتی ہے، دل سے کیا نکلتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس آہ کو کیسے سنتے ہیں۔ میں یہ چاہتی ہوں کہ اس پر بھی ہم بات کرتے ہیں سیفی صاحب سے۔ جی سیفی صاحب، جہاں تک آپ نے جو بات کہی اس کا تعلق ہے تو والدین کی دعا یا والدین جب خفا ہو جائیں، آپ نے کہا نا جب آہ نکلتی ہے دل سے، اللہ رب العزت کے عرش سے جا کر ٹکراتی ہے اور فوراً اسے اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے۔ سیفی صاحب معذرت کے ساتھ ایک کالر ہیں، پہلے ان سے بات کرتے ہیں، یہیں سے آگے بڑھیں گے۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے آپ کا؟ ولید حسین۔ ولید حسین، کہاں سے کال کریں؟ جلال الدین والا سے۔ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ گھر میں نا بچے وغیرہ بیمار رہتے ہیں، گھر میں مسئلہ وغیرہ تو نہیں ہے، اس سے فرق تو آنا تھا۔ بچے بیمار رہتے ہیں گھر میں؟ روزی کا مسئلہ ہے، روزی زیادہ۔ اچھا، بچے بھی بیمار رہتے ہیں اور روزی کا بھی مسئلہ ہے، یعنی رزق میں برکت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اس حوالے سے آپ کو بتاتے ہیں، شکریہ آپ کا۔ جی کیا کہیں گے اس حوالے سے سیفی صاحب؟ پیارے بھائی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اللہ پہ بھروسہ رکھیں اور تھوڑی بہت کوشش کریں کاروبار کے لیے۔ انشاءاللہ آپ کے لیے کاروبار کرنا بہت بہتر ہے، چاہے تھوڑا سا بھی شروع کر لیں، کسی سے قرض لے کر کچھ پیسے آپ کوئی بھی کاروبار چھوٹا سا شروع کریں، آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہوگا۔ اور آپ نے نماز کی پابندی کرنی ہے، اور اپنے بچوں کو سورہ فلق اور سورہ ناس، اسے معوذتین کہتے ہیں، قرآن پاک کی آخری 2 سورتیں، یہ پڑھ کے روزانہ دم کیا کریں، بچے فرما بردار ہوں گے اور یہ پریشانی گھریلو آپ کی ختم ہوگی، اور انشاءاللہ آپ کے رزق میں بے پناہ برکت ہوگی۔ لیکن اس کے لیے نماز کی پابندی کرنی ہے، اور نماز مغرب کے بعد سورۃ الواقعہ یہ پڑھنے کا معمول بنا لیں، کسی بھی حال میں آپ نے اس کا ناغہ نہیں کرنا، انشاءاللہ خیر ہو جائے گی، کرم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ بالکل ٹھیک ہے جی، جیسے کہ آپ کو بتایا ہے سیفی صاحب نے، آپ اس پر ولید حسین عمل کیجئے، انشاءاللہ تعالی مسئلہ آپ کا حل ہو جائے گا۔ نیکسٹ کالر سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے آپ کا؟ جی میرا نام سیدہ نمرا صاحب ہے۔ کیا نام ہے سیدہ؟ نمرا صاحب۔ اچھا جی نمرا، آپ نے کیا کہنا ہے؟ میری لائف میں بہت زیادہ مسئلے اور پریشانی ہیں، کیا؟ تو میں جاننا چاہتی ہوں کہ کوئی میری یعنی مجھے بتائیں آپ وظیفہ سبق وغیرہ پڑھائی۔ اچھا مجھے بتائیں مسئلے مسائل اور پریشانیاں کون سی ہیں؟ دیکھیں میں چھوٹی تھی تو ابھی میں نا کتنی عمر ہے آپ یتیم کی؟ ہو گئی، تو میرے چاچی نے میری ایک بڑی عمر والے انسان سے شادی کر دی۔ اچھا تو اس کے بعد جو ہے میرے شوہر نے مجھے مارا پیٹا اور گھر سے نکال دیا۔ اب میری ساری فیملی میرے اگینسٹ ہے اور میں اپنی والدہ کے پاس ہوں، اور میری والدہ بھی شادی کرنا چاہتی ہیں ایک اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں، اور ساری فیملی میرے اگینسٹ ہے اور میری والدہ بھی میرے اگینسٹ ہیں۔ آپ اپنے شوہر کے نکاح میں ہیں؟ جی بالکل ہوں، پر اس نے مجھے کئی دفعہ طلاق دی ہے میرے منہ پہ۔ آپ کے بچے ہیں؟ بالکل نہیں ہے۔ بچے نہیں ہیں۔ چلیں اس حوالے سے آپ کو بتاتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے، کیا پڑھنا چاہیے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ کا گھر واپس بس جائے، میاں بیوی میں محبت ہو جائے۔ اس حوالے سے سیدہ نمرا آپ کو بتاتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو صبر دے، حوصلہ دے، بڑی بہادر ہیں آپ۔ جی کیا کہیں گے اس حوالے سے علامہ صاحب؟ اللہ پاک آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ میری بہن پریشانی والی بات تو ہے ہی،
لیکن اب تعالیٰ کی بارگاہ میں جب دعا کی جائے تو اللہ پاک اپنے بندوں کی دعا کو قبول کرتا ہے. جس طرح سے آپ نے بتایا طلاق تو کئی بار آپ کے منہ پر آپ کے ہسبینڈ نے دے دی تو وہ تو طلاق واقع ہو گئی ہے. اللہ پاک آپ کے لیے اگلی منزلوں کو آسان فرمائے, اگلی زندگی کو آسان فرمائے. میری بہن آپ صلاۃ و صوم کی پابندی کریں, نمازوں کی پابندی آپ کریں. انسان ویسے بھی جب مشکلات میں دو چار ہو جاتا ہے تو وہ فرائض کی پابندی بکثرت کرتا ہے دوسرے دنوں کے. جب آپ نماز فجر کو ادا کر لیں تو میری بہن آپ نے ایک تسبیح استغفر اللہ کی, ایک تسبیح آیت کریمہ اول آخر درود پاک کے ساتھ, اسی طرح نماز عشاء کو ادا کرنے کے بعد ایک تسبیح آیت کریمہ اور اسی طرح ایک تسبیح استغفر اللہ اول آخر درود پاک کے ساتھ. استغفر اللہ اس وجہ سے کہا گیا ہے کیونکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جو اس کی کثرت کرتا ہے استغفار کی, اللہ پاک ہر مشکل اور ہر غم سے نجات نکلنے کا رستہ بنا دیتا ہے. تو آپ اس کے ساتھ آیت کریمہ بکثرت پڑھیں, اول آخر درود پاک. دن میں جب وقت ملے نماز فجر کو ادا کرنے کے بعد قرآن پاک کی تلاوت بھی کریں, جب دن میں بھی وقت ملے تب بھی تلاوت کریں, کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں. رب تعالیٰ کے حضور دعا کریں, انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں فرما دے گا. بالکل ٹھیک ہے, جیسے کہ آپ کو بتایا گیا ہے جی, آپ اس پر عمل کریں سیدہ نمرہ, انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں بھی ہوں گی, وسیلے اور سبب بھی بن جائیں گے کہ آپ کے مسائل جو ہیں وہ حل ہو جائیں. لیکن جہاں تک آپ نے اپنے مسئلے مسائل بتائے ہیں اس کا آپ کو حل تو بتا دیا گیا ہے. پروگرام کے اختتام پر ہم اجتماعی دعا بھی کرتے ہیں تو اس میں آپ کے لیے خصوصی طور پر دعا بھی کریں گے. نیکسٹ کالر ہے جی. السلام علیکم. السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ سعید احمد. سعید احمد جی. کہاں سے کال کر رہے ہیں؟ میں نالا خود سے کال کر رہا ہوں, گاؤں ہے چونا وانڈے ہے. کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میرے گھر میں نا جی ایک تو مسئلہ رہتا ہے کوئی بیماری وغیرہ کا مجھے خود, اور دوسرا گھر میں تو آواز وغیرہ بھی کمرے میں آتی رہتی ہے. کس طرح کی آواز محسوس کرتے ہیں؟ جی یہ حضرت صاحب سے ذرا کرانا جی. آپ کس طرح کی آواز سنتے ہیں کمرے میں؟ کمرے میں نا جی کبھی چھت کے اوپر سے ٹھک ٹھک کی آواز تھوڑی سی آتی ہے. نماز صبح کی تہجد کی بھی پڑھتا ہوں ماشاءاللہ, اور اس کے بعد روشی پڑھتا ہوں, پھر اللہ پاک کا ورد کرتا ہوں تو پھر کو کم ہو جاتی ہے آواز. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے جی. سید احمد صاحب کسی 4 سال سے آواز آ رہی ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں احمد صاحب, کسی ایک کمرے میں آتی ہے یا سارے کمروں میں آتی ہے؟ جی 2 کمروں میں. ٹوٹل کتنے کمرے ہیں؟ 4 کمرے ایک سائڈ میں, 3 کمرے دوسرے سائڈ پہ نہیں آتے. اچھا ٹھیک ہے, چلے آپ کو بتاتے ہیں جی. بہت شکریہ آپ کا. جی صافی صاحب. سب سے پہلی بات تو آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ ڈیٹیل میں ایک خط لکھیں, اس میں اپنی ساری ڈیٹیل بھیجیں, اپنا اپنی والدہ کا نام. اور دوسری بات یہ ہے کہ تب تک کے لیے آپ کو ایک میں وظیفہ عرض کر رہا ہوں, آپ وہ کریں, انشاءاللہ اس میں کمی واقع ہو جائے گی. لیکن باقاعدہ علاج جو روحانی ہے اس کے لیے آپ خط لکھیں ڈیٹیل میں, آپ کو کچھ یہاں سے ہم جواب بھیجیں گے, کچھ تعویذات آپ کو یہاں سے روانہ کیے جائیں گے, اور اس کا کوئی معاوضہ نہیں ہوتا, فی سبیل اللہ یہاں سے آپ کو بھیجے جاتے ہیں. ہم اللہ کی رضا کے لیے یہاں حاضر ہوتے ہیں. آپ نے کرنا یہ ہے کہ رات کو نماز عشاء کے بعد, بہت خوشی ہوئی کہ آپ نماز تہجد بھی ادا کرتے ہیں, اللہ آپ کو اس پر استقامت عطا فرمائے. نماز عشاء کے بعد جب سونے لگیں تو گھر کے مین گیٹ کو بند کرنے کے بعد ایک بار آیت الکرسی اور 4 قل پڑھنے کے بعد آپ نے انگلی کے اشارے سے پھونک مارتے ہوئے گھوم کر حصار سا بنا لینا ہے دائرے کی صورت میں اپنے گھر کا. پھر جن کمروں میں آواز آتی ہے ان میں سے ظاہر ایک کمرے میں تو آپ رہتے ہوں گے تو اس کمرے کا حصار آپ خود کر لیں. دوسرا کمرہ جو ہے جس میں آواز آتی ہے اس کمرے میں جو رہتا ہے آپ کا بیٹا بیٹی جو بھی فرد گھر کا رہتا ہے اسے یہ کہیں کہ دروازہ بند کرنے کے بعد ایک بار آیت الکرسی 4 قل پڑھ کے اپنے اس کمرے کا انگلی کے اشارے سے پھونک مارتے ہوئے حصار کر لینا ہے. اس کے بعد اگر رات میں دروازہ کھول کے باہر جانا ہو یا کوئی باہر سے اندر آئے تو دوبارہ حصار کرنا ہوگا. یہ حصار کر کے آپ دیکھیں اور پھر مجھے بتائیے گا کہ آواز رک گئی ہے, کم ہو گئی ہے یا کیا کنڈیشن ہے. مزید آپ کی رہنمائی اس کے بعد انشاءاللہ کی جائے گی. بالکل ٹھیک ہے جی, جیسے آپ کو بتایا ہے آپ اس پر عمل کریں, انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا یہ مسئلہ جو ہے یا کنڈیشن کیا ہوگی یہ بالکل آپ دوبارہ سے بتائیے گا تاکہ اس حساب سے آپ کو مزید سمجھایا جائے. نیکسٹ کال ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟
ہاں جی، میں سعدیہ بات کر رہی ہوں. میں نے پوچھنا تھا کہ میری بیٹی ہے 3 ماہ کی، تو وہ بہت زیادہ روتی ہے، تو اس کے لیے بتائیں کہ. ٹھیک ہے، آپ نے ڈاکٹر کو دکھایا ہے؟ کہیں پیٹ ویٹ میں درد تو نہیں ہے؟ ہاں جی دکھایا ہے، پیٹ میں درد وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے، دم بھی کروائے، آرام کوئی نہیں آ رہا. میں نے کہا بات کر رہے ہیں، کوئی وظیفہ وغیرہ بتا. چلیں آپ کو سعدیہ بتاتے ہیں، بالکل بتاتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں کال کی ہے. جی علامہ صاحب. میری بہن، آپ نمازوں کی پابندی کریں. جب نماز فجر کو ادا کر لیں تو اس کے بعد آپ سورہ یاسین کی تلاوت اپنے گھر پہ کر لیں. اور رات کے وقت جب آپ کی بیٹی سونے کے لیے جائے، مطلب جب سوئے، ابھی عمر تو خیر آپ نے بتایا 3 ماہ ہے تقریباً، تو جب وہ سوئے آپ دیکھیں سو رہی ہے تو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیت مبارکہ جو ہیں، سورہ بقرہ اس کی آخری 2 آیت مبارکہ اس کی تلاوت کر کے اپنی بیٹی پر بھی پھونک مار دیں، اور پانی میں دم کر کے جب بھی وہ قطرہ قطرہ جب آپ اسے سمجھے کہ ضرورت ہے تو اسے وہ قطرہ 1-2 قطرے جو ہیں وہ پانی پلا دیں. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک انشاءاللہ آپ کی اس پریشانی کو دور کر دے گا. بالکل ٹھیک ہے، جیسے کہ آپ کو بتایا ہے جی سعدیہ، اپنی بیٹی کے لیے، یعنی آپ کی بیٹی کے لیے جو کہ 3 ماہ کی ہے، اس پر آپ ایسا کیجئے انشاءاللہ تعالیٰ. جو یہ روتی ہیں بہت زیادہ، یہ معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. ویسے بھی بچے جو ہیں بعض اوقات موسم جب چینج ہو رہا ہوتا ہے چڑچڑے بھی ہو جاتے ہیں ذرا، تو یہ تو عمر ہے آپ کو پتہ ہے، تو گھبرانے والی بات نہیں ہے. جیسے بتایا اس پر آپ عمل کریں. نیکسٹ کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون ہے اور کہاں سے ہیں؟ جی میں ارم بات کر رہی ہوں حیدرآباد سے. ارم عرض کر رہی ہیں کہاں سے؟ حیدرآباد سے. کیا کہنا چاہتی ہیں ارم؟ جی میرے 2 مسئلے ہیں. میرے پاس لائٹ نہیں ہے، پلیز ابھی آن لائن میں مجھے جواب بتانا. میں فون پہ لوں گی. میرے پاس لائٹ نہیں. میرے 2 مسئلے میں کوئی چیز رکھوں. ارم مجھے آپ کی بات نہیں سمجھ آ رہی ہے، ذرا ٹھہر ٹھہر کے بات کریں. دوبارہ بتا دیں کیا کہہ رہی ہیں؟ میں کہہ رہی ہوں کہ جو بھی چیز رکھتی ہوں بھول جاتی ہوں کہاں. اچھا ٹھیک ہے. جو بھی چیز بھولی ہوئی ہے نا وہ نکل کے سامنے آ جائے. اور دوسرا یہ رشتے کا مسئلہ ہے، رشتہ آتا ہی نہیں، اور ہمارے پاس لائٹ نہیں ہے. ابھی مجھے آپ بتانا کہ فون پہ. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے ارم. جہاں تک میں سمجھ پائی ہوں اس حوالے سے بالکل رائے لے لیتے ہیں. جو بھی چیز جہاں بھی رکھتی ہیں بھول جاتی ہیں. رشتے کا بھی مسئلہ ہے اور بھولنے کا بھی مسئلہ ہے، اور بجلی کا بھی مسئلہ ہے بتا رہی تھی. وہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کیونکہ آواز میں کافی پرابلم تھی. بیٹا آپ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بھولنے کی اگر عادت ہے تو اس کے لیے آپ کثرت سے درود پاک پڑھا کریں. انشاءاللہ حافظہ مضبوط ہوگا. بادام کھایا کریں اور ظاہر ایسی چیزیں استعمال کریں جس سے آپ کا حافظہ ذرا مضبوط ہو. اور وظیفہ آپ کو میں بتا رہا ہوں، درود پاک تو آپ نے لاتعداد پڑھنا، اس کی لیمٹ کوئی نہیں ہے. کم از کم دن میں 500 مرتبہ 600 مرتبہ درود پاک پڑھا کریں. اور یقیناً بحیثیت ایک امتی ہونے کے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود تو کثرت سے پڑھنا ہی چاہیے. اس سے آپ کا حافظہ بھی مضبوط ہوگا. لیکن اس کے علاوہ آپ نے یا حافظ ہو یا حفیظ ہو، یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء گرامی ہیں دونوں، یا حافظ ہو یا حفیظ ہو، یہ پڑھیں کثرت سے. انشاءاللہ آپ کا حافظہ بھی مضبوط ہوگا. اور اسی اللہ تعالیٰ کے ان دونوں اسماء گرامی کی برکت سے انشاءاللہ آپ کے جو دوسرے معاملات ہیں وہ بھی انشاءاللہ بہتر ہو جائیں گے. بالکل ٹھیک ہے، جیسے کہ آپ کو بتایا ہے جی ارم، آپ اس پر عمل کریں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے یہ دونوں مسئلے جو ہیں وہ حل ہو جائیں گے، ایک حافظے کے حوالے سے بھی اور دوسرا آپ نے رشتے کے حوالے سے بھی بتایا. آپ اس پر عمل کریں. نیکسٹ کالر سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام رفت ہے. میری شادی کو 14 سال ہو گئے. میں نے بہت دوائیں لی ہیں. میرے اولاد کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں. کتنا عرصہ ہوا رفت صاحبہ شادی کو؟ 14 سال ہو گئے. 14 سال ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے، چلیں جی آپ کو اس حوالے سے بتاتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا. 14 سال ہو گئے تو مجھے یہ پوچھتے ہوئے بھی جھجک ہو رہی تھی کہ آپ کیا ڈاکٹر کے پاس گئی ہیں؟ تو یقیناً آپ گئی ہوں گی. ایک مرتبہ پھر سے آج کے پروگرام سے ہی آپ اس بات کا تہیہ کریں کہ ایک اچھے سے ڈاکٹر کے پاس آپ جائیں، چیک اپ کروائیں اور روحانی علاج آپ کو بتا دیتے ہیں. جی اللہ پاک آپ کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے. میری بہن آپ صلاۃ و صوم کی پابندی کریں. نماز فجر کو جب آپ ادا کر لیں، آپ اور آپ کے ہسبینڈ جو ہیں، وہ نماز فجر کو ادا کرنے کے بعد ایک تسبیح استغفر اللہ اور ایک تسبیح آیت کریمہ اول آخر درود پاک کے ساتھ اس کی تلاوت کریں. اسی طرح جب نماز عشاء کو ادا کر لیں تو سورہ مریم کی تلاوت کرنی ہے.
ایک روٹین کے ساتھ پابندی کے ساتھ آپ نے یہ عمل کرنا ہے. دن بھر میں جب بھی وقت ملے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنا ہے. اور جس طرح آپ کو بتا دیا ہے نماز فجر کے بعد آیت کریمہ اور استغفر اللہ کی ایک تسبیح اور نماز عشاء کے بعد سورہ مریم کی تلاوت کرنی ہے اول آخر درود پاک کے ساتھ. پھر اب تعالیٰ کے حضور دعا کریں انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما دے. بالکل ٹھیک ہے جی، جیسے کہ آپ کو بتایا ہے آپ اس پر عمل کریں انشاءاللہ تعالیٰ. رفت آپ کا یہ اولاد کا مسئلہ اور خواہش یہ دونوں پورے ہو جائیں گے. آپ اس پر عمل کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں. لیکن جیسے کہ آپ کو علامہ صاحب نے پرہیز اور نماز تمام پابندیاں بتائی ہیں، یہ آپ کو لازمی کرنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ، یہ ٹھیک ہو جائے گا. نیکسٹ کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کیا نام ہے آپ کا؟ جی عرفان اللہ. جی عرفان اللہ. جی کہاں سے کال کریں؟ عرفان اللہ جیلم سے. اچھا کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جی میں اپنے کاروبار کا بھی کہتا ہوں، کون سا کاروبار کروں جو میرے لیے بہتر ہے؟ کاروبار کون سا کروں تو آپ کے لیے بہتر ہے؟ آپ کو کس کاروبار کا تجربہ ہے؟ یہ کپڑے جوتے کا کاروبار میں کرتا رہا ہوں پہلے. کپڑوں کا؟ آہو. چلیں آپ کو بتاتے ہیں. شکریہ آپ کا. جی کیا کہیں گے اس حوالے سے سیفی صاحب؟ بتا رہے تھے کہ کپڑے اور جوتے کا کام کرتا رہا ہوں. تجربہ ہے. ہاں اس کا تجربہ ہے. اگر آپ کپڑے کا ہی کام کریں تو بہت اچھا ہے، اس میں انشاءاللہ آپ کے لیے برکت بھی ہوگی اور ترقی بھی ہوگی. اور اگر لوہے کا کام تجربہ حاصل کر لیں تو وہ بھی آپ کے لیے انشاءاللہ بہتر رہے گا. وہ لوہے کا کام کسی بھی صنف میں ہو سکتا ہے، ٹی آر گارڈر کا، سریے کا، اس طرح کا، یعنی لوہے سے ریلیٹڈ کوئی بھی کام اگر آپ کریں گے وہ آپ کے لیے انشاءاللہ بہتر رہے گا. کپڑے کا کام بھی جو ہے نا اگر آپ ایمانداری سے اور دیانتداری سے کرنے کا تہیہ کر لیں تو انشاءاللہ اس میں بھی آپ کے لیے ترقی کے بہت چانسز ہیں انشاءاللہ. بالکل ٹھیک ہے، جیسے کہ آپ کو بتایا گیا ہے جی آپ اس پر عمل کریں انشاءاللہ تعالیٰ. یہ جو کاروبار آپ سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ بہتر ہوگا. لیکن جب بھی کسی کام کا آغاز کرتے ہیں تو اللہ اور اللہ کے رسول کا نام لے کر کرتے ہیں تو اس میں بے شبہ برکت ہوتی ہے. نیکسٹ کالر سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کون ہیں آپ اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ذوالفقار علی بول رہا ہوں گوجر خان سے. جی کیا کہنا چاہیں گے ذوالفقار؟ کہنا یہ چاہتا ہوں کچھ مالی مشکلات ایسی آئی ہیں کہ مقروض ہو گئے. مالی مشکلات بہت ہیں. نہ مکان رہا ہے نہ زمین رہی. ٹھیک ہے. بس جو کچھ رہ جانتا ہوں پڑھتا ہوں، استغفار بھی، آیت کریمہ بھی، آیت کرسی بھی، سورۃ الکوثر بھی، مطلب جو کچھ میں جانتا ہوں علماء دین سے پوچھ کر وہ میں ذکر کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ سب بیماریاں منظور ہیں لیکن مقروض ہونا وہ بالکل آدمی معاشرے میں ننگا ہو جاتا ہے. تو صرف پیر صاحب سے گزارش ہے کہ مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں کہ جو میری قرض کی باقی بیماریاں مجھے منظور ہے لیکن قرض چاہتا ہوں مجھے یہ کسی طریقے سے ادا ہو جائے. جن لوگوں کو میں نے دینا ہے اللہ تعالیٰ ان کو سبے کی نیلت عطا فرمائے اور مجھے ہمت دے کہ میں ان کا قرض ادا کروں. چلیں آپ کو بتاتے ہیں ذوالفقار صاحب اس حوالے سے بتاتے ہیں آپ کو. علامہ صاحب کیا کہیں گے؟ بالکل بھیا آپ کے لیے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں فرمائے. آپ کا ارادہ ہے، آپ کی نیت ہے، اللہ پاک آپ کو استقامت عطا فرمائے کہ جو آپ قرض کے بوجھ تلے دبے ہیں اللہ پاک جلد از جلد آپ کو اس چیز سے چھٹکارا عطا فرما دے. آپ نے بتایا کہ آپ بے شمار جو بھی علماء سے سنتے ہیں اور اس چیز پر عمل پیرا ہوتے ہیں، اچھی بات ہے. آپ میرے بھائی صلاۃ و صوم کی پابندی کریں، نمازوں کی آپ پابندی کریں. آپ ویسے بھی کرتے ہوں گے. آپ کے گھر میں جتنے بھی احباب ہیں ان سے بھی گزارش کریں کہ وہ صلاۃ و صوم کی پابندی کریں تاکہ رب تعالیٰ کی رحمتوں کا، برکتوں کا نزول آپ کے گھر پر ہو اور آپ کی پریشانی دور ہو جائے. نماز فجر کو جب آپ ادا کر لیں تو اس کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت اور سورہ رحمان کی تلاوت آپ کر لیں، اور اگر آپ کے گھر والے آپ کے ساتھ مل کے یہ عمل کر لیں تو بہت بہتر ہے. اور جب نماز عشاء کو ادا کر لیں رات کے وقت جب سب گھر والے اکٹھے ہو کر بیٹھ جائیں
کوشش کریں کہ 5 سے 10 منٹ کے لیے جتنا زیادہ وقت دیں گے اللہ پاک مزید اس میں آسانیاں اور جلد آسانیاں پیدا فرما دے گا. 5 سے 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ جتنا آپ وقت دے سکتے ہیں ایک چھوٹی سی محفل پاک کو سجا لیں جس میں کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پہ درود پاک اور آیت کریمہ کی کثرت کی جائے. آپ یہ عمل کریں انشاءاللہ کچھ ہی دنوں میں آپ کو اس چیز کا رزلٹ نظر آنا شروع ہو جائے گا. بالکل ٹھیک ہے، جیسے کہ آپ کو بتایا گیا ہے آپ اس پر عمل کریں جی. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی مالی مشکلات اور پریشانیوں سے یقیناً انسان بیمار ہو جاتا ہے، یہ سب ٹھیک ہو جائے گا. نیکسٹ کالر سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ خالدہ. کہاں سے کال کری ہیں؟ میں پنڈی سے بات کر رہی ہوں. اچھا، کیا کہنا چاہتی ہیں خالدہ؟ فکر نہیں ہے، کوئی وظیفہ بتا دیں. کس لیے وظیفہ چاہیے؟ اپنا ذاتی گھر نہیں ہے، گھر کے لیے. آپ شادی شدہ ہیں؟ جی. چلیں ٹھیک ہے. اور شوہر بھی گھر میں نہیں آتا اور نہ خرچہ صحیح ٹائم سے دیتا ہے. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے جی. اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں اور اس کا حل جانتے ہیں. شکریہ خالدہ، آپ نے ہمیں کال کی ہے. جی کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ ظاہر ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ اچھا گھر اسے اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے. اچھا ٹھکانہ، اچھی سواری، اچھا گھر، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے ایک نعمت ہے. تو میری بہن ہم بھی دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنا اچھا سا گھر عطا فرمائے اور آپ کے شوہر کے دل میں آپ کے لیے محبت والے جذبات پیدا فرمائے تاکہ وہ اپنے گھر پہ توجہ دیں اور آپ کے جو حقوق ہیں وہ ادا کرے. تو میری بہن آپ کے لیے ایک وظیفہ میں عرض کر رہا ہوں، اگر آپ کے شوہر مانیں تو وہ بھی پڑھیں، آپ دونوں مل کے یہ وظیفہ پڑھیں. اس کی برکت سے انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو آپ کا اپنا اچھا سا گھر عطا فرمائے گا. یا غنیو یا مغنی، یہ آپ 21 دن تک مسلسل پڑھیں، روزانہ 1100 مرتبہ. انشاءاللہ العزیز اس کی برکت سے اسباب پیدا ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو اپنا گھر عطا فرمائے گا. یا غنیو یا مغنی 1100 مرتبہ روزانہ خود بھی پڑھیں اور اپنے ہسبینڈ سے کہیں وہ بھی پڑھیں. انشاءاللہ اللہ خیر فرمائے گا. بالکل ٹھیک ہے، جیسے کہ آپ کو بتایا ہے سیفی صاحب نے، آپ اس پر عمل کریں انشاءاللہ تعالی. خالدہ آپ کو آپ کا گھر بھی اللہ تعالیٰ نصیب کریں گے اور جو آپ کا دوسرا مسئلہ یہ بھی حل ہو جائے گا. نیکسٹ کالر. السلام علیکم. السلام علیکم جی. السلام علیکم. کیا نام ہے آپ کا؟ وعلیکم السلام. میرا نام صبا ہے، میں لاہور سے بات کر رہی ہوں. جی صبا، کیا کہنا چاہتی ہیں؟ جی میڈم، میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہم لوگوں کے گھر میں بہت زیادہ ٹینشن ہے، ہر ٹائم بیماری رہتی ہے. نہ ہی میرا شوہر اور نہ ہی میرا جیٹ، بچے وغیرہ کوئی بھی ٹھیک نہیں رہتے. ہمارے گھر میں ہر ٹائم ٹینشن، بیماری، یہ سب کچھ رہتا ہے. اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دے. ٹھیک ہے، بالکل صبا آپ کو اس حوالے سے بتاتے ہیں. شکریہ آپ کا. ناظرین اس ٹائم پروگرام میں وقت بریک کا کے بعد واپس آئیں گے تو صبا آپ کی کال کا جواب دیں گے. جی ناظرین، ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور بریک سے پہلے ہمیں صبا نے جوائن کیا تھا. صبا کے مسئلے کا حل جانتے ہیں علامہ صاحب سے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری بہن دعا ہے اللہ پاک آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو شفاء کلی عطا فرمائے اور اپنے حفظ و ایمان میں رکھے. میری بہن صلاۃ و صوم کی آپ پابندی کریں. نماز فجر کو ادا کرنے کے بعد کوشش کریں آپ اور آپ کے گھر والے مل کر بیٹھ جائیں، یا علیحدہ بھی ہوں تو سورہ یاسین کی تلاوت کر لیں. اور جو بیماری ہے، بیمار ہیں، اس کے لیے ایک حدیث مبارکہ ہے، فرمایا کہ اپنی بیماریوں کا علاج جو ہے وہ صدقے سے کرو. آپ حسب توفیق جتنی آپ کی توفیق ہے معمول ایک روٹین کے ساتھ آپ صدقہ لازمی دیں تاکہ اللہ پاک آپ کی پریشانی کو دور کر دے. لازمی نہیں پیسے کا نام ہی صدقہ ہے، لازمی نہیں کسی کو کھانا کھلانا ہے وہی صدقہ ہے، وہ بھی ایک صدقہ ہے، اس کا جو اجر ثواب ہے اس کا بہت بلند ہے. لیکن کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل معروف میں صدقہ، کہ ہر نیکی صدقہ ہے. کسی کو اچھا مشورہ دے دیں،
کسی کو برائی سے روک دیں, اچھائی کی دعوت دے دیں. ایسے بے شمار ہر نیکی, جو بھی نیک کام میں جو چیز شامل ہے وہ بھی صدقہ ہے. تو آپ اپنا جتنا ہو سکے صدقہ آپ لازمی دیں اور نیکی کا پیغام عام کریں, برائی سے روکیں. انشاءاللہ اللہ پاک کی بارگاہ میں امید ہے کہ اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرما دے. بالکل ٹھیک ہے جی, جیسے کہ آپ کو بتایا ہے صبا, آپ اس پر عمل کریں, انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے یہ مسئلے مسائل حل ہو جائیں گے. لیکن ساتھ میں صدقے پر علامہ صاحب نے بہت زور دیا ہے, تو آپ بھی اس پر زور دیں جی. بہت بہتر ہے آپ کے لیے, آپ صدقہ دیں, لازمی اس کو اپنا معمول بنا لیں. صدقے سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ آپ ہزاروں لاکھوں خرچ کریں, جتنی آپ کی جیب ہے اس حساب سے آپ خرچ کیجئے. صدقے کی نیت سے اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں. نیکسٹ کالر سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم جی. السلام علیکم. ہلو, السلام علیکم. السلام علیکم. جی کیا نام ہے آپ کا؟ جی میرا نام فابیا ہے جی. فابیا. ہلو. جی جی کیا کہنا چاہتی ہیں, کہیے. میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی نہیں, تھوڑی تھوڑی آ رہی ہے جی. تھوڑی آ رہی ہے, چلیں میں اونچی آواز میں بات کرتی ہوں. اب آ رہی ہے آپ کو میری آواز؟ جی اب آئی ہے جی. چلیں بتائیں کیا کہنا چاہتی ہیں. جی اپنی بیٹی اور اپنے لیے بات کر رہی ہے جی. کریں, سن رہے ہیں جی. میری ایک تو بیٹی کا مسئلہ ہے, اس کی شادی ہو جائے کہیں, اور اللہ پاک کو اچھا نیک نصیب کرے گی. اور ایک اس کے علاوہ ہے جی کہ وہ اس کی کافی بیمار, کسی دن بیمار رہتی ہے, کافی سچائی شاید اس کا ختم ہوگا. اور ایک یہ ہے جی کہ اللہ پاک مجھے پریشانیوں سے دور کرے. میرا مالک, میں بہت پریشان ہوں, مجھ سے تو بات بھی نہیں ہو رہی ہے. ایک ہی میری بیٹی ہے جی, 18-19 سال پہلے ہماری لائف بھی ہو گئی تھی. میں اپنے گھر میں, میرے والدین کے گھر میں بالکل ٹھیک ٹھاک تھی, اپنا وقت نماز پڑھ کے گزارا ہے, اللہ کا شکر ہے جی. اب اللہ نے بیٹی دی ہے, یہ بھی 19-20 سال کی ہوگی, اس کا میرے پاس کوئی سرو سامان نہیں ہے جی. اب اس کے بعد میں نے جو کیس کیا, انہوں نے ایک دن بتایا تو میں نے کہا کہ میں ملنا چاہتی ہوں, پھر نہیں ٹائم نہیں دیا. میں آپ کے پروگرام کے مسافر سے آپ کی دعا کرتی, انتظار کرتی کہ آپ دعا کریں اور مجھے حضرت صاحب سے ملنے کا ٹائم دیں. اور مجھے یہ میرا 15 دسمبر میری تاریخ لگی ہے جی, خرچے کے کیس کیا جی. وہ ٹھیک ٹھاک بندہ ہے, ورنہ بیٹی کو ملتا ہے. میری بیٹی کہتی ماما جی میں نے اپنا مسئلہ اللہ کے سپرد کیا, نماز پڑھتی ہے تو وہ رو پڑتی ہے, معصوم بچی, اور اس کے بعد پہ ذرا اثر بھی نہیں ہوتا. اللہ کے پوری دعا کرتی ہوں جی میں تو. جی صبا سعدیہ کسی نے ایک لفظ دیا تھا بچی کو, یا وہ دودھو پڑھو جی, پتہ نہیں فجر کے بعد تھا کہ عشاء کے مغرب کے بعد سے, یہ مجھے نہیں پتا. میری تو یہ اللہ سے التجا ہے. اس کے بعد آپ لوگوں سے بہن بھائیوں سے دعا کی اپیل ہے. آپ کہاں سے بات کر رہی ہیں سعدیہ؟ جی میں لاہور سے بات کر رہی ہوں, ادھر سے جوہر ٹاؤن کے. لاہور جوہر ٹاؤن سے, ٹھیک ہے. چلیں اللہ تعالیٰ آپ کو حوصلہ دیں, صبر دیں. یقیناً آپ کی کال ایک ایسی کال تھی جو سن کر سبھی کا دل جو ہے وہ رنجیدہ ہوا ہے. اس مسئلے کا حل ہم جانتے ہیں سیفی صاحب سے. جی سیفی صاحب. سب سے پہلے تو میری بہن, میری آپ سے ایک گزارش ہے کہ کبھی بھی کسی انسان کے سامنے نہ رویا کریں. جب آپ کو رونا آئے تو اللہ کی بارگاہ میں جھک جایا کریں. اور یقیناً میرا رب اپنے بندوں کی التجا کو, اور خاص طور پہ جب وہ اپنے برستی آنکھوں سے اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتا ہے, تو میرا رب بہت جلد سن لیتا ہے. کیونکہ انسانوں کے سامنے اگر آپ روئیں گی تو وہ آپ کو مزید تکلیف پہنچائیں گے, آپ مزید تکلیف میں جائیں گی. پہلی بات تو یہ ہے, یہ برادرانہ آپ مشورہ سمجھیں اور مخلصانہ جو گزارش تھی میں نے عرض کی ہے. اس کے بعد میری بہن آپ جب آنا چاہیں, ہمارا یہ پروگرام جس ٹائم میں ہوتا ہے اس سے پہلے یا اس کے فوراً بعد آپ یہاں پہ, ایڈریس چینل کا چل رہا ہوتا ہے, یہاں پہ آپ آ جائیں. یہاں پہ کسی سے کوئی کسی قسم کا مطالبہ نہیں کیا جاتا اور فی سبیل اللہ رہنمائی کی جاتی ہے. اگر آپ سمجھتی ہیں کہ آپ یہاں آفس میں آ کے, ہمارے چینل پہ آ کر آپ کوئی بات کرنا چاہتی ہیں, تو آپ یہاں پہ آئیں اور پریشان بالکل بھی نہ ہوں. اپنا تعلق اللہ سے مضبوط کریں. یہ آنسوں اور جو آپ کے جو ہے نا جس انداز میں آپ نے بات کی, یقیناً یہ ہمارے لیے بھی ایک جو ہے نا وہ تکلیف دہ ہے. اللہ کرے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں آسانیاں پیدا فرمائے. جو سبق میری بہن پڑھ رہی ہے, جو آپ نے بتایا نا بیٹی پڑھ رہی ہے یا ودودو, اور آپ کو سمجھ نہیں آئے کہ کب پڑھنا ہے, تو یا ودودو ہی فی الحال پڑھیں. اور اگر آپ آنا مشکل ہے تو آپ خط لکھ سکتی ہیں,
ہمارے ایڈریس پہ خط لکھ دیں، جوابی لفافے کے ساتھ خط لکھ کے بھیج دیں. آپ کی مکمل رہنمائی بھی کی جائے گی اور جو آپ کے لیے بہتر ہوگا کچھ وظائف بھی آپ کو بتائے جائیں گے. تب تک یا ودودوں کا ورد جو ہے نا مسلسل کریں اور لا تعداد پڑھتی رہیں، انشاءاللہ اللہ فضل فرمائے گا. نیکسٹ کالر سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ پاکیزہ، میں لاہور سے بات کر رہی ہوں. جی پاکیزہ، کیا کہنا چاہتی ہیں؟ میں نے اپنے بارے میں استخارہ کروانا ہے کہ میں کچھ بھی کام کرتی ہوں تو اپنے رکاوٹیں بہت آتی ہیں، میں پڑھتی بھی ہوں تو میں سارے بچوں کو پڑھاتی ہوں تو اس میں بہت زیادہ رکاوٹیں آتی ہیں. ٹھیک ہے، جو بھی کام کرتی ہیں اس میں رکاوٹیں آتی ہیں، آپ کو آپ کے مسئلے کا حل بتاتے ہیں. جی شکریہ پاکیزہ. علامہ صاحب بتا دیجیے. اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں فرمائے. میری بہن، نماز کی آپ پابندی کریں. نماز فجر کو جب آپ ادا کر لیں تو اس کے بعد 200 مرتبہ پہلا کلمہ والآخر درود پاک کے ساتھ، اور اسی طرح نماز عشاء کو ادا کرنے کے بعد 200 مرتبہ یا حی یا قیوم اول آخر درود پاک کے ساتھ. دن میں جب بھی وقت ملے ایک تسبیح استغفر اللہ کی کر لیا کریں، یہ بھی اول آخر درود پاک کے ساتھ. رب تعالیٰ کی بارگاہ میں پھر دعا کیا کریں، اللہ پاک انشاءاللہ آپ کی پریشانی کو دور کر دے گا. بالکل ٹھیک ہے ناظرین، پروگرام استخارہ کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. علامہ صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا. سیفی صاحب آپ کا بھی شکریہ. آپ دعا کروا دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. یا الہ العالمین، اپنے حبیب کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیۃ و تسلیم کے طفیل ہماری اس بزم کو، اس پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ہمارے جن بھائی بہنوں نے کالز کے ذریعے اپنے مسائل بیان کیے، یا رب العالمین تمام کی پریشانیاں دور فرما. جو تنگ دست ہیں میرے مولا ان کی تنگ دستی دور فرما. جو بے روزگار ہیں رزق حلال نصیب فرما. یا رب العالمین جو بچے بچیوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں میرے اللہ نیک اسباب پیدا فرما. جو بیمار ہیں جسمانی روحانی کوئی بھی بیماری ہے میرے مولا، بیمار کربلا سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام کی صدقے یا اللہ شفا و تندرستی عطا فرما. یا اللہ ہمارے استخارہ پروگرام کی تمام ٹیم، کوہ نور چینل کی انتظامیہ، ان سب کے علم و عمل میں برکت عطا فرما. یا رب العالمین انہیں اجر جزیل عطا فرما. اپنے حبیب پاک کے صدقے ہم سب کے حال پہ رحم و کرم فرما. امت مسلمہ کی خیر فرما، ملک پاکستان کی خیر فرما. وطن عزیز کو اندرونی بیرونی سازشوں سے محفوظ و معمون فرما. خدایا بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایمان کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دستو دامان آل رسول. وصلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقہ نور عرشہ وزینت فرشہ وقاسم رزقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.